अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਬੜੀ गर्मी होनी है बाहर, पुत्र ना जाओ, शाम हो लैन दो। तो इस वक्त बड़ी सख्त गर्मी में आप लोग जिस तरह गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इमरान रियाज मुसलसल कोशिश कर रहा है कि मुल्क छोड़ जाए। रियासत मुसलसल कोशिश कर रही है कि वो मुल्क न छोड़ पाए। इस वक्त जो खेल है, मेरे ख़्याल में अब वो जो एक उनके जाने वाला था वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इस बेस पर तो वो कम अज़ कम दोबारा ट्राई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आखिरी फ़्लाइट थी हज की। जो हज की जो फ़्लाइट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हज पर जाने के लिए कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, तो अब उनको कोई और तरीक़ा कार इख्तियार करना पड़ेगा मुल्क से बाहर जाने के लिए। इमरान रियाज इसलिए कोशिश कर रहा है कि वो बाहर जाकर अरशद शरीफ की तरह इनकलाबी बन जाए। साबिर शाकर, मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल, शहजाद अकबर की तरह रियासत पर गंद उछाले। अच्छा, क्यों कहा जा रहा है? इसलिए अगर आप लोगों ने उसकी जो पिछली जो वीडियो अगर वो सुनी है, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। मैं बाहर नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि उसकी जान को यहाँ पर ख़तरा है। कभी किसी केस में उठाकर मुझे अंदर फेंक दिया जाता है, मैं भी बाहर रहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमरान रियाज साहब अगर चले गए तो फिर वो ज़िंदा रहने के लिए वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात उनको उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके बच्चों पर भी उनका साया कायम रहे। उनके वालदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनके वालदैन का भी साया उन पर कायम रखे। हम कभी किसी के लिए बुरा क्यों सोचेंगे? बहरहाल जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, हम तो वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। रियासत से इन इंतशारियों के जो प्रोपोगंडे हैं, इसका तोड़ नहीं निकल रहा। वो आए दिन कोई नया प्रोपोगंडा रियासत पर थूप देते हैं, रियासत को रगड़ देते हैं। रियासत तमाम काम छोड़ पर इन प्रोपोगंडे लग जाती है। ये जो लोग बाहर बैठे हैं, साबिर शाकर, मोहित पीरज़ादा और शहजाद अकबर वगैरह, तो उनमें एक और का अजाफ़ा हो जाएगा शायद, इसलिए रियासत ये अजाफ़ा नहीं होने दे रही। इमरान रियाज भी साबिर शाकर बनने की कोशिश में था। शायद वो जा तो हज पर रहा था, हम इसकी नीयत पर डेफिनेट शक नहीं कर रहे, लेकिन रियासत को डर है कि वो हज के बाद वापस नहीं आएगा। इतलात ये भी हैं कि दुबई में एक सेटलमेंट की है। इमरान रियाज के लिए दुबई में कारोबार सेटलमेंट है, इसलिए इमरान रियाज वापसी जो है वो दुबई से, जी, जब वो हज पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं तो वहाँ से हज करने के बाद वो दुबई आ जाएंगे, और जो पाकिस्तान टिकट वापसी की उनकी है वो दुबई से है। अब इतना सियाना बंदा है तो टिकट कम अज़ कम अभी तो टिकट अपनी सीधी सीधी रख। क्यों ऐसे मतलब कि अपना इसमें कोई ऐसी चीज़ें दे रहा है, कोई ऐसे हिंट दे रहा है? क्यों ऐसे अदारों को या क्यों ऐसे रियासत को शक में डाल रहा है कि तू जा रहा है हज करने, फिर वापसी पे वहाँ पे दुबई आएगा, कुछ दिन दुबई रहेगा और फिर दुबई से वापसी पे तो पाकिस्तान आएगा? तो इससे तो शक बढ़ता है कि दुबई का नाम आते ही जहन में एक ही चीज़ रह जाती है, लै बंदा गया जे हुण नहीं बंदे मुड़ना है, क्योंकि दुबई दे विच सारा कुछ ही मुमकिन है। दुबई में सारा कुछ ही मुमकिन है। रह भी सकते हैं, खा पी सकते हैं, पी भी सकते हैं। चार पैसे हैं तो आप गोल्डन वीज़ा लेकर वहाँ पर रहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। यूट्यूब की कमाई आपकी वादू है, वहाँ पर आप बैठ कर यूट्यूब चलाएँगे और करोड़ों रुपया भी कमाएँगे और दुबई में भी याशी फरमाएँगे, और फिर स्लोली स्लोली एक एक करके दो दो करके फैमिली को कौन रोक सके, या फैमिली को क्यों रोकना है? किसी ने रुकने वाला तो निकल गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि इमरान रियाज वापस नहीं आएगा। अच्छा, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि इमरान रियाज को यूके में सेटल किए जाने का इंतज़ाम किया गया, यूके में इन्वेस्टर वीज़े का भी इंतज़ाम किया गया। अब ये भी कुछ ख़बरें हैं, अब ज़ाहिर है गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन ख़बर है कि अगर वो वहाँ से दुबई से उनको आपको पता है इस बात का कि इंग्लैंड में, पुर्तगाल में आपके जो वीज़े हैं ये सेटलमेंट वीज़े होते हैं कि आप इन्वेस्ट करें और आपको ये तमाम मुल्क जो हैं वो रहाइश के लिए इजाज़त दे देते हैं, और फिर आप वहाँ पर रह सकते हैं और ट्रैवल के लिए वीज़ा कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, एम मिलियन 2 मिलियन है पाउंड हैं, और पुर्तगाल में भी कोई 5-4 लाख हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी रकमें भी नहीं है उन पाकिस्तानियों के लिए, जो मतलब कि 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया क्या रकम है? आप 15-20 करोड़ में अगर आप पुर्तगाल सेटल डाउन हो रहे हैं तो और क्या चाहिए आपको? और यूके में ज़ाहिर है थोड़ी ज़्यादा होगी, वहाँ पे को 25-30 करोड़ में हो रहे हैं। तो ऐसे जो लोग इमरान रियाज को निकालेंगे उनके लिए 25-50 करोड़ रुपया इमरान रियाज को अरेंज करके देना कौन सा बड़ा काम है? देखें,
اگر عمران ریاض باہر سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر وہی لائن لیتا ہے جو دیگر لیتے ہیں. اس کا نقصان کتنا ہوگا؟ ریاست آج عادل راجہ کے لیے جتنی بے بس ہے اس سے بھی زیادہ پھر وہ عمران ریاض کے لیے بے بس ہو جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران ریاض صاحب باہر نہیں جا سکتے. شاید اسی لیے عمران ریاض کو کل رات ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. کل حج کی آخری پاکستان سے فلائٹ تھی. عمران ریاض کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. عمران ریاض کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج کیا گیا. عمران ریاض خان کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں مجسٹریٹ وسیم صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. آئی جی پنجاب سے پوچھا گیا کیوں گرفتار کیا ہے, کون سی ایف آئی آر ہے. آئی جی نے کہا کہ بغیر ایف آئی آر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. ایف آئی یا پولیس میں کیس درج ہو تو پھر ہی کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ ساری کہانی ہے, ساری بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے. اب جب عمران ریاض کو پتہ ہے کہ باہر نہیں جانے دی جانا تو پھر وہ بار بار کوشش کیوں کر رہا ہے. غصہ اس کے اندر بھی ہے ڈیفینیٹ, اپنا غصہ وہ جو باہر جا کر بیٹھ کے نکال سکتا ہے ابھی وہ برداشت کر رہا ہے. کبھی کبھی گھوڑے دوڑا کر اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہے. اچھا مطلب اتنی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف تبدیل کر دے. دیکھیں یہ ملک تو اس کا بھی ہے نا, یہ کس ضد سے کس کو ہرا کر وہ جیتنا چاہتا ہے. عمران خان کی بات تو سمجھ آتی ہے نا, اس کی تو اس نے تو پیسے پھڑے نے نا. لیکن عمران ریاض خان کس کو ہرا کر جیتنا چاہتا ہے؟ اپنے ملک کو ہرا کر وہ جیتنا چاہتا ہے, اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کر وہ جیتنا چاہتا ہے, اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر وہ جیتنا چاہتا ہے. گھوڑے کی ریس نہیں ہے بھائی, قلعہ نہیں اکھاڑنا آپ نے ملک تباہ کرنا ہے تو آپ کی جیت ہے. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں, اور بہت دیا اس ملک نے آپ کو. دیکھیں کتنی آپ کو زمین دی, کتنے فارم ہاؤس دیے, کتنے گھوڑے دیے, کتنے پیسے, گاڑیاں, الاؤ لشکر آپ کو دیا, وہ سب اس ملک نے دیا ہے. اس ملک کی وجہ سے ملا. یہ ملک آپ کا پہچان ہے. اور پھر اگر آپ نہیں رہیں گے تو آپ کے بچے, آپ کے بچوں کے بچے, آپ کے بچوں کے بچے, اور آپ کے والد, آپ کے والد کے والد, آپ کے والد کے والد کے والد اسی جگہ پہ دفن ہے. تھوڑی سی ضد کے لیے آپ ان تمام چیزوں کو کیسے بھول سکتے ہیں اور کیوں بھول رہے ہیں؟ خیر یعنی آگے چلتے ہیں. ماضی کے ایک ڈکٹیٹر, جی جوڈیشنل ڈکٹیٹر, عدالتی ڈکٹیٹر ثاقب نثار, نواں کم پاتا بابے نے, خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اور شاید مرتے دم تک سمجھتا رہے گا, جس نے ہر طرف ات مچا رکھی تھی. ایک منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے نکالا, پارٹی کی قیادت سے نکالا. ایچسن کالج میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جانب پرنسپل آفس میں ایک مداخلت کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اپنے پوتے کے لیے سفارش کروا رہے تھے. ثاقب نثار اپنے پوتے کو ہیڈ بوائے بنوانے کی تمام حدیں پور کر گیا. اچھا جی ہیڈ بوائے. اب ہیڈ بوائے جی بڑا ٹیکا ہوتا ہے جی, ہے منڈا انج آتا ہے گڈی دے ڈرائیور دے نال اترتا کالی اینک لا کے, کون ہو جی بھاجی ہیڈ بوائے ہیں. اچھا جی تسی کر ہو سارے جی, ساڈا ہی اسی مامے بنے ہیں جی. ہیں جی اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آپ کی یونین یا جو آپ کا مانیٹر اور آپ کے وہ سارے قصے کہانیاں یاد آ جائیں گی, بڑا ٹیکا ہوتا سی ہیڈ بوائے دا. تو وہ ہیڈ بوائے بنوانے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں. پرنسپل ایچسن کالج نے ثاقب نثار کے اس رویے پر شدید پروٹیسٹ کیا ہے. والدین بھی سراپا احتجاج ہیں. ثاقب نثار کو باقاعدہ طور پر غلیظ ننگی گالیاں نکال رہے ہیں. ذرا کچھ پلیوں پاتا ہے غلیظ سے ننگیاں. برل ثاقب نثار کو گالیاں والدین نکال رہے ہیں. والدین کا کہنا ہے کہ بااثر شخصیات کی مداخلت سے اگر ہیڈ بوائے کا تقرر ہوا تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, اس کو آگے تک لے کے جائیں گے. مطلب ٹھنڈا نہیں پہ رہا. ثاقب نثار جیسوں کی کل اوقات بھی یہی ہے کہ کل تک وہ دیکھا, یہ ہوتا ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ریٹائر ہو کر بھی آپ ریٹائر نہیں ہو رہے. اتنی ضلالت کمانے کے بعد بھی آپ کو عقل اور شرم نہیں آ رہی. ہوتا یہ ہے کہ جو نہیں سیکھتے ماضی کی غلطیوں سے, ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور ثاقب نثار جیسے کردار جنہوں نے, دیکھیں آج اس ملک میں جو تباہی ہے, جو بربادی ہے, عمران خان کو لانا, ثاقب نثار صاحب ایک بہت بڑے مورے کے طور پر استعمال ہوئے, موڈا ان کا استعمال ہوا. اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے اور وہ سب کچھ نہ کرتے جو ان سے کروایا گیا تھا, وہ بھی شوکت عزیز صدیقی کی طرح اکڑ کر کھڑے ہو جاتے, فیصلے لیتے جو اگلے جہان جا کے انہوں نے جواب دینا تھا, تو شاید یہ آج نہ ہوتا. پاکستان آج کہیں اور پر کھڑا ہوتا اور شاید دنیا کا 17واں 18واں یا 20واں معیشت والا تگڑا ملک ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور اس میں ثاقب نثار صاحب کا ایک ہاتھ ہے. اور آج بھی وہ وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایچسن کالج بھی پاکستان ایک ریاست کی طرح ہے. جس طرح اس وقت نے پوری ریاست کو, کیا وہ ویڈیو یاد ہے جس میں کہا تھا انہوں نے کہ 2-4 MP ایم این اے میں انجی اگے پیچھے کر دیں گا, ہاتھ اشارے نال گل ہی کوئی نہیں ہے گی.
تو وہ آج بھی وہی سمجھ رہے تھے کہ پرنسپل صاحب کو جب پتہ لگے گا کہ یہ ثاقب نثار کا پوتا ہے تو لمحہ پہ کے اتوں کہیں گے پتر لنگ جا گل ہی کوئی نہیں ہے، تیرے دادے نے بڑے روشن کام کیتے نے، یا تیرے میں بس کیا اب کہیں اس پہ، پر اللہ پاک رحم فرے اس ملک پر۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے نواز شریف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ بجٹ منظور کرنے کی حکمت عملی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس جو ہے وہ اس کے لیے طلب کیا گیا۔ اجلاس 1 بجے پارلیمنٹ میں ہوگا، شہباز شریف صاحب اس کی صدارت کریں گے اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب بھی اس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں نون لیگ کے اراکین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ اراکین کو بجٹ کی نمایاں خد و حال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے احتجاج کی صورت میں جوابی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ نواز شریف عوام کو ریلیف کے حوالے سے بریفنگ لیں گے، ہدایات جاری کریں گے۔ ظاہر ہے میاں محمد نواز شریف صاحب پیچھے نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے پچھلے ہی دنوں کہا ہے اپنے بھائی سے اور اپنی بیٹی سے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ عوام پر لگا دو۔ اس وقت عوام کو ریلیف کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس طبقے کو ہے جس طبقے کے حالات بہت خراب ہیں۔ مہنگائی جتنی کم ہو سکے کریں، لوگوں کو وہ ریلیف دیں جو اس وقت آپ اپنے پاس ایک پیسہ بھی نہ رکھیں، جتنا پیسہ ہے سارا لوگوں کو ریلیف پر لگا دیں۔ سارا فوکس اس وقت آپ کا جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دینے پہ ہونا۔ یہ نواز شریف صاحب کے حکم ہے، یہ آرڈر ہے، اور ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ان حالات میں جب ملک جو ہے وہ دوبارہ ٹیک اپ کر رہا ہے، وہاں پر ظاہر ہے آپ کو ٹیکسز بھی لگانے پڑیں گے اور ریلیف بھی دینا ہے۔ دونوں صورتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ عام انسان ڈسٹرب نہ ہو، عام انسان کی زندگی جو ہے وہ دکھی نہ ہو۔ دیکھیں صرف 3 مہینے کی کارکردگی کے بعد لوگ آپ سے خوش ہیں، اور اگر اسی طرح 6 مہینے سال اور گزر گئے تو انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ میں مزاج جو اس قوم کا ہے اس پہ میرا صبح سے تھوڑا سا دل جو ہے نا ہمیں ہلکا سا اینا کو چوکھا نہیں، اینا کو دکھی، اینا کو کیوں دکھی کہ میں جیسے ہی میں نے ناشتے کی ٹیبل پہ آیا، ناشتہ کرنے سے پہلے ایک عادت ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹیب کھولتے ہیں اور ٹیب کھول کر سب سے پہلے کوئی نہ کوئی چینل لگاتے ہیں تاکہ دیکھیں چیزیں کیا چل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کو آپ ٹرول کرتے ہیں، آپ نے ویلوگ کرنا ہوتا ہے، چیزیں ریڈی کرنی ہیں، تو اس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی چینلز ہیں ان کے جو تھم نیل ہیں وہ سارے کے سارے تباہی ہیں، جیسے دوسری جنگ عظیم لگنے والی ہے۔ بجٹ آ گیا، ٹیکسوں کی بھرمار، غریب آدمی مر جائے گا، کروڑوں روپے کے انج، یہ اربوں روپیہ، کھرب روپیہ تہاڈا قرضہ، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے۔ کیوں خیر کی خبر نہیں دیتے آپ؟ کیوں لوگوں کو تسلی نہیں دیتے کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اس حکومت کی کارکردگی میں جہاں پہ یہ غلط فیصلے ہیں وہاں پر یہ اچھے فیصلے بھی ہیں؟ نہیں، صرف بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ارباں کھرباں قرضے مقروض ڈب گئے، لٹے گئے، چینی آٹا گیہوں ہر شے قیامت خیز اضافہ، کوئی نہیں خرید سکے گا، کوئی نہیں سکے گا۔ یہ ہماری شاید قوم کا، میں نے کہا نا کہ مزاج بھی یہی ہے، شاید میں اور آپ دیکھنا اور سننا بھی یہی چاہتے ہیں، اور بیچنے والے پھر اس لیے بیچتے بھی یہی ہیں کیونکہ بیچنے والوں نے دیکھنا ہے کہ ہم خریدنا کیا چاہتے ہیں، تو جو ہم خریدنا چاہتے ہیں وہی بیچیں گے۔ تو شاید ہمارا بھی مزاج کچھ ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس قسم کی چٹپٹی اور تباہی والی خبریں چاہیے تو وہ ہمیں بیچتے ہیں۔ اگر سکون والی خبروں کا ہمیں شوق ہوگا تو ہمیں شاید سکون والی خبریں بھی ملیں۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عمران ریاض کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا، انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں کر لی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران ریاض خان کوئی دوسری ٹرائی کریں گے؟ حج والا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ بتائیے کہ عمران ریاض آپ کی نظر میں، یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے نا، اس سوال کا جواب ہم ضرور لکھیں گے کہ کیا عمران ریاض باہر جا کر واپس آنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی سیٹلمنٹ کا آلریڈی ارینج ہو چکا ہے اور وہ باہر جا کر شہزاد اکبر، شہزاد گل، شہباز گل، شہزاد اکبر، معید پیرزادہ، صابر شاکر کی طرح وہ بھی خطرناک ہو جائے گا، یا وہ حج کر کے یا جس مقصد کے لیے جائے گا چھٹیاں گزار کر واپس آ جائے گا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ واٹس ایپ کو زیادہ، اس چینل ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں ضرور سینڈ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ شام والے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔